Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to this session. Myself Bisma Khan, and in the previous session we have covered the basics of consumer market, the how to understand consumer market, what are the factors uh, that affect consumer behavior, and what is holistic marketing approach and how to adopt it. And so in today's session, we will try to cover the basics of key psychological processes, and these processes have influential effect on the consumers' buying behavior. साइकोलॉजिकल प्रोसेस बेसिकली होते क्या हैं? साइकोलॉजिकल प्रोसेस मुझे बताते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर जो बिहेवियरल चेंज आ रहा है उसको मैं किस तरीके से एनालाइज कर सकती हूँ, उसको एनालाइज करने के कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो हम इसी चेंज को आज स्टडी करेंगे कि कंज्यूमर्स के बिहेवियर में जो चेंज आता है उनके बैक एंड पे या उनके बैक पे जो है वो कौन से प्रोसेस जो है वो अफेक्ट करते हैं। कि टाइमली जो चेंज आ रहा होता है और हमारे पास एक इंटरवल चेंज होते हैं, तो बिहेवियर भी चेंज होता है कंज्यूमर्स का, उनका बाइंग पैटर्न भी चेंज होता है फिर। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो किन फैक्टर्स की बेसिस पे होते हैं। अभी तक की जो हमने बात की थी वो हमारे पास सारे फिज़िकल फैक्टर्स थे, जैसे कल्चरल फैक्टर्स थे, सोशल फैक्टर्स थे, पर्सनल फैक्टर्स थे। तो ये सारे फिज़िकल फैक्टर्स थे जो कि हमें हम लोग देख सकते हैं, हमें नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन उनको भी हमने कवर करना ज़रूरी होता है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, ताकि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कंप्लीट हों, इनकम्प्लीट ना हो कि उनमें कुछ फैक्टर्स तो कवर हो रहे हों लेकिन कुछ फैक्टर्स कवर ना हो रहे हों। तो आज इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमें जिनके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि बिहेवियरल चेंज क्यों अकर हो रहा है किसी भी इंसान के अंदर। सो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल होता है क्या है? इधर एक तरीके से गिव एंड टेक वाला रूल भी आ जाता है और एक रिस्पॉन्स रूल भी आ जाता है। रिस्पॉन्स रूल को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल का मतलब ये है कि मैंने किसी को कोई ऐसी चीज़ दी जिसके इन रिएक्शन वो कोई रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक स्टोन लेती हूँ और उसे जो है वो किसी भी एनिमल के ऊपर, लाइक डॉग है, उसके ऊपर मैं थ्रो कर देती हूँ, तो फिर वो इमीडिएटली वहाँ से रन कर जाएगा, भाग जाएगा। तो जो उसका भागना है वो क्या है? रिस्पॉन्स है। उसको स्टिमुलस क्या मिला? उसको जो इवेंट मिला या फिर जो उसको चीज़ महसूस हुई वो क्या था? स्टोन था, जिससे वो जो उसके अंदर उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिस्पॉन्स हुआ वो फेयर हुआ, कि उसको डर लगा कि वो चीज़ उसको लग जाएगी, तो वो वहाँ से भाग गया। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल सेम यही चीज़ है। कोई भी ऐसा इवेंट होता है या कोई भी ऐसा पर्सन है या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम कह सकते हैं इवेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि क्या करता है? एलिसिट करता है किसी रिस्पॉन्स को, जिसके रिज़ल्ट में कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल है। अब मैं अगर इसको एआई के पर्सपेक्टिव में लेके जाऊँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या डाटा मॉडलिंग के, तो हमारे पास एक मॉडल जो हम सब ने पढ़ा होता है वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता है। लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है कि हम उसको कुछ प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स प्रोवाइड करते हैं और वो मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। अब वो जो प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स होते हैं वो मेरे पास इज़ लाइक स्टिमुलस, कि मैंने उसको अगर सिंगल प्रेडिक्टिव वेरिएबल बोला कि भाई इसकी एज पे मुझे इसका ब्लड प्रेशर बता दो, तो वो एज क्या हुआ? मेरे पास एक सिंगल स्टिमुलस हुआ और ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स में आ जाएगा। अगर तो ये जो सिंगल 1 to 1 चलता है इसको सिंपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं मल्टीपल प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स दे दूँ कि एज इतनी होनी चाहिए, कलर इतना होना चाहिए, उसकी कैलोरीज़ इतनी होनी चाहिए,
اور ملٹیپل اور بھی چیزیں میں اس کے بتا دوں کہ اور بایولوجیکل فیکٹرز یہ ہونے چاہیے، اور ان کے بیسس پہ مجھے کوئی ایک رسپانس چاہیے کہ اس کا بلڈ پریشر کیا ہے یا جو بھی ہے، تو وہ اسٹیمولس رسپانس ماڈل ہے۔ تو بہت سارے ایویلیویشنز جو اے آئی کے اندر موجود ہیں، مارکیٹنگ کے اندر موجود ہیں، یہ سب کس پہ بیس کرتی ہیں؟ اسٹیمولس رسپانس ماڈل پہ بیس کرتی ہیں۔ یا کنزیومر بیہیویئر کے ساتھ بھی سیم یہی سینیریو ہے کہ مارکیٹرز کا کام ہوتا ہے ان کو وہ اسٹیمولس پرووائڈ کرنا جن کے بیسس پہ انہیں ریکوائرڈ رسپانس حاصل ہو جائے کنزیومر کا۔ اب وہ اسٹیمولس کیا ہو سکتا ہے؟ ان دا فارم آف ایڈورٹیزمنٹ ہو سکتا ہے، ان دا فارم آف ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیل ہو سکتا ہے، یا پھر کچھ اسپیشل اسٹریٹجیز کے فارم میں ہو سکتا ہے، اور رسپانس کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی سیل انکریز ہو جائے، کنزیومر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ پروڈکٹ کو پرچیز کر سکے، یا کنزیومر جو ہے وہ ان کی برانڈ کی ریپوٹیشن کو اور زیادہ فرنش کر سکے، یا ان کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کو انکریز کر سکے۔ تو یہ اسٹیمولس رسپانس ماڈل ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ مارکیٹرز کا ٹاسک کیا ہے؟ مارکیٹرز ٹاسک is to understand what happens in the consumer's consciousness between the arrival of the outside marketing stimuli and the ultimate purchase decision۔ کہ جب ہم اس کو اسٹیمولائی کنزیومر کو پرووائڈ کر رہے ہیں، میں اس کو کوئی ایک چیز دے رہی ہوں، تو اس کے بنا پر، اس کی بیسس پر اس کنزیومر کا پرچیز ڈیسیجن کیا نکل کے آتا ہے، اس کو انالائز کرنا مارکیٹر کا کام ہے۔ اب ہم نے کچھ پڑھے تھے کنزیومر کی کریکٹرسٹکس، کچھ اس کی پرسنالٹی سے تھی، مطلب کچھ پرسنل فیکٹرز تھے، کچھ اس کے کلچرل فیکٹرز تھے، کچھ اس کے سوشل فیکٹرز تھے۔ تو یہ کنزیومر کی کچھ کریکٹرسٹکس تھیں، ڈفرینٹ فیکٹرز پہ بیس کر دی تھی۔ اب ان کریکٹرسٹکس کو اگر ہم سائیکولوجیکل پروسیس کے ساتھ کمبائن کر دیتے ہیں تو ہمیں پرچیز ڈیسیجنس پتہ چل جاتے ہیں کہ کنزیومر پرچیزنگ جو کرتا ہے وہ کن پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ پرچیزنگ کر رہا ہوتا ہے، کیا کیا چیزیں سوچ کے پرچیز کر رہا ہوتا ہے۔ اب ان سائیکولوجیکل پروسیسز کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ کسی پروڈکٹ کو بائی کرنے کے پیچھے اس کنزیومر کی موٹیویشن کیا ہے، کہ وہ کیوں اس پروڈکٹ کو بائی کر رہے ہیں، اس کا پرسیپشن کیا ہے اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، وہ اپنے مائنڈ میں کیا پرسیپٹ کرتا ہے کہ یہ پروڈکٹ کیا ہونی چاہیے یا یہ کیسی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لرننگ کس کی بیسس پر ہوئی ہے، اس کی فیلنگس کیا ہیں، اس کے ایموشنس کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے۔ ماڈل آف کنزیومر بیہیویئر، اب اس میں کمپلیٹ ایک طریقے سے ڈیٹیل ہے کہ کنزیومر اگر کوئی چیز بائی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں، کیسی یہ سائیکل چلتی ہے، اور کس طریقے سے مارکیٹنگ اسٹیمولائی سے لے کے پرچیز ڈیسیجن تک کا پروسیجر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مارکیٹنگ اسٹیمولائی میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ پروڈکٹس اینڈ سروسز، پرائس، ڈسٹریبیوشن اینڈ کمیونیکیشن۔ جو چیزیں میں کنزیومر کو پرووائڈ کر سکتی ہوں وہ کیا کیا ہوں گی ایز اے مارکیٹر، کہ میں اس کو پروڈکٹ پرووائڈ کروں گی، وہ پروڈکٹ جو کہ اس کی نیڈ یا وانٹ کے اوپر بیسس ہے۔ ٹھیک ہے، سروسز پرووائڈ کروں گی، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں اپنی پرائس کو چینج کروں گی۔ ڈسٹریبیوشنس کو چیک کروں گی کہ میرے پاس کس طریقے سے مجھے مارکیٹ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور کون سے کنزیومرز کو ٹارگیٹ کرنا ہے۔ کمیونیکیشنز ہوں گی تھرو ایڈورٹیزمنٹ۔ تو اس کے علاوہ ادر اسٹیمولائی کیا ہیں؟ اکنامیکل فیکٹرز ہیں، ٹیکنالوجیکل ہیں، پولیٹیکل ہیں، کلچرل ہیں۔ تو اکنامیکل، ٹیکنالوجیکل، پولیٹیکل، کلچرل، یہ سارے فیکٹرز ابھی ہم نے کمپلیٹ کر لیے، ایک طریقے سے دیکھ لیں کہ کون کون سے جو ہے وہ کنزیومر پر کن کن چیزوں کا افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ان دونوں فیسز کو کمبائن کر کے ہم نے کیا کیا، اس کے بعد والی سائیکل میں کنزیومر کی سائیکولوجی کو چیک کیا، اس کی کیریکٹرسٹکس کو چیک کیا۔ ان دونوں کو ڈٹرمائن کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب تک ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ میرا کنزیومر کس ٹائپ کا ہے، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل کیا ہے، تب تک میں کسی پروڈکٹ کو وہاں پہ مارکیٹ نہیں کر سکتی۔ کنزیومر کی سائیکولوجی کے اندر اس کی موٹیویشن آتی ہے، پرسیپشن آتی ہے، لرننگ آتی ہے، میموری آتی ہے۔ کریکٹرسٹکس میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کلچرل کیا ہو سکتی ہیں، سوشل کیا ہو سکتی ہیں، اور پرسنل کیا ہو سکتی ہیں۔ جب ان دونوں سائیکولوجیکل فیکٹرز اور کنزیومر کی کریکٹرسٹکس کی بیسس پہ ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، پھر ہم جاتے ہیں ڈیسیجن پروسیس کی طرف۔ پھر یہ جو ڈیسیجن پروسیس ہے، یہ بائنگ ڈیسیجن پروسیس ہے۔ کنزیومر جو ہے وہ کس پوائنٹس کے اوپر رکھ کے اپنے ڈیسیجن کو لیتا ہے۔ تو پرابلم ریکاگنیشن ہے، انفارمیشن سرچ ہے، ایویلیوشن آف آلٹرنیٹیوز ہے، پرچیز ڈیسیجن ہے، پوسٹ پرچیز بیہیویئر ہے،
اور اس کے بعد پرچیز ڈیسیجن ہے. پرچیز ڈیسیجن کے اوپر آ جاتا ہے کہ پروڈکٹ چوائس ہے, برانڈ چوائس ہے, ڈیلر چوائس ہے, پرچیز اماؤنٹ ہے, پرچیز ٹائمنگ ہے, اینڈ پیمنٹ میتھڈ ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کو ریلیٹڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے, کہ اگر ہم کوئی ایک پروڈکٹ بائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی برانڈ کا پروڈکٹ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اماؤنٹ کیا ہے, وہ اماؤنٹ ہمارے بجٹ یا کنزیومر کے بجٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. پھر اس کی ٹائمنگ کیا ہے, ٹائمنگ سے یہاں پہ مراد انٹرول ہی آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد پیمنٹ میتھڈ کنزیومر کون سا یوز کر رہے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں. ابھی ہم جس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں وہ پوائنٹ میرے پاس یہاں پہ کنزیومر سائیکولوجی کا پوائنٹ ہے, کہ اس کی موٹیویشن کو, پرسیپشن کو, لرننگ کو, میموری کو میں انالائز کروں گی, اور پھر یہ چیک کروں گی کہ میرے کنزیومرز جو ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوں گے. 4 کی سائیکولوجیکل پروسیسز کون سے ہیں؟ موٹیویشن ہے, پرسیپشن ہے, لرننگ ہے, میموری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بھی چیک کریں گے, وہ ایموشنز ہوں گے. موٹیویشن, واٹ از دا موٹیویشن بیہائنڈ بائنگ اے پروڈکٹ, کہ کنزیومر کا موٹیویشن کیا ہے کہ وہ اس پروڈکٹ کو بائی کر رہا ہے. تو 2 ٹائپس آف نیڈس ہوتی ہیں موٹیویشن کے اندر. کون سی 2 ٹائپس آف نیڈس ہیں؟ بایوجینک نیڈ ہوتی ہیں اور سائیکوجینک نیڈس ہوتی ہیں. جو بایوجینک نیڈس ہوتی ہیں وہ کون سی چیزوں سے ارائز ہوتی ہیں؟ وہ ارائز ہوتی ہیں سائیکولوجیکل اسٹیٹ سے. لائک ہمارے پاس جو ہے وہ ہنگر ہے, تھرسٹ ہے, ڈسکمفرٹ ہے. اگر ہم ڈسکمفرٹ ہوتے ہیں تو ہم وہ والے جو ہے وہ فرنیچر کی طرف زیادہ آپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں کمفرٹ زیادہ اویلیبل ہو. ٹھیک, ہنگر کے جو ہے وہ ریسپیکٹیو ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. فوڈ ریسٹورینٹس ہوتے ہیں, فاسٹ فوڈ ہے, تھرسٹ جوسز وغیرہ اویلیبل ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ کون سی نیڈس ہو گئیں؟ بایوجینک نیڈس ہو گئیں. سائیکوجینک نیڈس کیا ہیں؟ جو کہ سائیکولوجیکل اسٹیٹس آف ٹینشن سے آتی ہیں. ایک فزیولوجیکل اسٹیٹ ہے, ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ ہے. فزیولوجیکل اسٹیٹ جو کہ ہماری باڈی کو جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. سائیکولوجیکل اسٹیٹ کہ ہمارے مائنڈ کو کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, سچ ایز نیڈ فار ریکگنیشن, اسٹیم اور بلانگنگ, کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں پہچانیں, یا ہم لوگوں سے ریلیشن شپ بنا سکیں, یا ان سے فرینڈ شپ کر سکیں. تو یہ ساری نیڈس کون سی ہو گئی؟ سائیکوجینک نیڈس ہو گئی. A need becomes a motive when it is aroused to a sufficient level of intensity to drive us to act. Need موٹیو کب بنتا ہے؟ جب وہ ایک خاص لیول تک پہنچ جائے, اس کی انٹینسٹی ایک خاص لیول تک پہنچ جائے کہ ہم اس پر ایکٹ کرنا شروع کر دیں. تو بیسٹ نون تھیوریز آف ہیومن موٹیویشن, اب یہاں پہ 3 تھیوریز کا ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے فروٹس تھیوری, ایک میسلوز ہے, ایک ہرزبرگس تھیوری ہے. فروٹس کی تھیوری نے کیا بتایا تھا؟ سیگمنڈ فروئڈ نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی کنزیومر کا بائنگ بیہیویئر ہوتا ہے, یا اس کے جو بھی بیہیویئرل پیٹرنس ہوتے ہیں, وہ انکانشیس ہوتے ہیں. زیادہ تر کنزیومرس یہ نہیں جانتے کہ ان کے یا لوگ زیادہ تر, پیپل زیادہ تر نہیں جانتے کہ ان کی ریئل موٹیویشن کیا ہے. اپنی ایکچوئل موٹیویشن کو وہ پہچان نہیں پاتے. تو فروئڈ نے ہمیں یہ تھیوری دی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے اس پوائنٹس کو سلیکٹ کر کے اور پھر اس کی بیسس پہ مارکیٹنگ کرنی چاہیے. میسلوز تھیوری کہتی ہے, میسلوز نے ہیرارکی آف نیڈس بتائی تھی کہ نیڈس جو ہے وہ کن کن ٹائپس کی ہو سکتی ہیں. جن ٹائپس کی نیڈس ہو سکتی ہیں ان کی بیسس پر ہم کیا کر سکتے ہیں, کنزیومرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ہرزبرگ تھیوری 2 فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے. 2 فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ فیکٹرز بتاتے ہیں ہمیں سیٹسفائرز ہوتے ہیں اور ڈس سیٹسفائرز ہوتے ہیں. ڈس سیٹسفائرز وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈس سیٹسفیکشن کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہاں پہ کس کی سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن کی بات ہو رہی ہے؟ کنزیومر کی سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن کی. اور سیٹسفائرز وہ ہوتے ہیں جو کہ کنزیومر کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ بائی کرے. تو ہرزبرگ نے یہ تھیوری دی تھی, میسلوز کی نیڈ کی تھیوری تھی, ہیرارکی آف نیڈ پروپوز کی تھی اس نے. اور فروئڈ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو بھی سائیکولوجیکل پروسیسز بیہیویئر کو ایک طریقے سے کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر انکانشیس ہوتے ہیں. وہ سائیکولوجیکل پروسیسز پیپل کو نہیں پتہ ہوتا کہ بیک پہ ان کی موٹیویشن کیا ہے, ان کا پرپس کیا ہے. اب میسلوز ہیرارکی آف نیڈس یہاں پہ ڈیفائن کی گئی ہیں جو کہ 5 ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ جو اسپین ہے وہ کس کا ہے؟ فزیولوجیکل نیڈس کا سب سے زیادہ. کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر بھی بات کریں کہ پہلے زمانے میں یا پہلے دور میں جو جنگیں ہوا کرتی تھیں وہ 3 بیسس پر ہوتی تھیں. یا تو ان کا کھانا ہوتا تھا, پانی ہوتا تھا, اور ان کو چھت چاہیے ہوتی تھی.
کہ ان کو جگہ چاہیے ہوتی تھی جہاں پہ وہ آزادی سے رہ سکیں. تو فزیولوجیکل نیڈس تھی. ان فزیولوجیکل نیڈس کی وجہ سے ہی اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، ایولیوشن ہوئی کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی مزید جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اس کے بعد ہے سیفٹی نیڈس. سیفٹی نیڈس کیا ہے؟ سیکیورٹی اور پروٹیکشن. انسان کی سب سے پہلی نیڈ کیا ہوتی ہے؟ فزیولوجیکل نیڈس. کیونکہ اگر اس نے زندہ رہنا ہے تو اس نے اپنی باڈی کو اس کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کرنی ہے. سیفٹی نیڈس کیا ہے؟ جہاں پہ وہ محفوظ ہو، سیکیورٹی اور پروٹیکشن کی. سوشل نیڈس کیا ہے؟ سوشل گیدرنگس میں جانے کی، سینس آف بلانگنگ، لو. اسٹیم نیڈس کیا ہوتی ہیں؟ سیلف اسٹیم، اپنے آپ کو، اپنی خود مختاری کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، ایک طریقے سے خود اعتمادی اپنے اندر جنریٹ کرنا. ریکاگنیشن اینڈ اسٹیٹس. سیلف ایکچولائزیشن نیڈس کیا ہے؟ سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ ریئلائزیشن، کہ اپنی ہی ڈیولپمنٹ کرنا اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ ریئلائز کر کے کہ مجھے کن چیزوں کے اوپر خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کے اوپر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 5 نیڈس ہیں جو کہ میسلو نے پرپوز کی تھی. یہ بیہائنڈ موٹیویشن ہی ہے کہ موٹیویشن جو ہوتی ہے، ہم نے جیسے ابھی بات کی تھی پچھلی سلائڈ میں، کہ نیڈ بیکمس اے موٹیو. ایک نیڈ، کوئی ایک ضرورت ایک مقصد بن جاتی ہے. کب بن جاتی ہے؟ when it is aroused to a sufficient level of intensity to drive us to act. جب وہ ایک نیڈ، ایک ضرورت جو ہے وہ ہماری ایک خاص مقصد بن جائے کہ ہم اس مقصد پہ کام کرنے لگیں، تو وہ کیا ہے؟ موٹیویشن ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم کنزیومرز کے اوپر بات کریں تو سب سے زیادہ جو برانڈس چلتی ہیں وہ کون کون سی چلتی ہیں؟ ایک تو یہاں جو ان ایریاز میں آج کل جو زیادہ ان ہے وہ فاسٹ فوڈ ہے یا پھر وہ ڈریس ہے، کہ کلوتھس کی برانڈ زیادہ، کلوتھنگ برانڈ زیادہ چل رہی ہوتی ہیں فاسٹ فوڈ کی. تو یہ دونوں کن کے بیسس پر ہے؟ دونوں جو نیڈس ہیں وہ ہمارے پاس فزیولوجیکل نیڈس ہیں. ٹھیک ہے، کلوتھس بھی ہمارے ایک طریقے سے نیڈ ہے، ضرورت ہے. اور فاسٹ فوڈ جو ہے وہ وہی بات ہو گئی کہ ہنگر نیڈ ہے. تو وہ کیا ہے؟ بایوجینک نیڈ ہے ہمارے لیے. تو جب یہ نیڈس ہمارے پاس جب اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ ایک خاص مقصد بن جائیں، کہ ان پہ ہمیں جو ہے وہ کام کرنا ضروری ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ موٹیویشن بن جاتی ہے. تو کنزیومرز کے ساتھ بھی سیم یہی سینیریو ہوتا ہے کہ جب ان کی ایک خواہش ہوتی ہے، سب سے پہلے ایک خواہش ہے کہ مجھے اگر برگر کھانا ہے تو یہ میری خواہش ہے. پھر اگر سیکنڈ آپشن میرے پاس ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ اویلیبل نہیں ہے ایکسیپٹ برگر، تو وہ میری نیڈ بن گئی، ضرورت بن گئی. اب میرے پاس کیا ہوا کہ جب میرے ضرورت بن گئی، اب میرے پاس یہ ہوا کہ کچھ ٹائم بعد میں نے اس چیز کو پسند کرنا شروع کر دیا. اس چیز کے بارے میں میری لائکنگ جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو گئی. اتنی انکریز ہو گئی کہ مجھے اب کھانا ہی صرف برگر ہے. تو وہ کیا بن گیا؟ ایک موٹیویشن بن گیا. وہ موٹیویشن میرے لیے تو ایسے دیکھا جائے تو فاسٹ فوڈ ہمارے لیے اتنے ہیلتھی نہیں ہے، لیکن جو اس کا بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ یہ پروفیٹیبل چیز ہے. تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کنزیومرز کی موٹیویشن کیا کیا ہو سکتی ہے بیہائنڈ بائنگ اے پروڈکٹ اور بیہائنڈ ٹیکنگ اے بائنگ ڈیسیجن. تو اس کے بعد کیا ہے؟ پرسیپشن. پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن از اے پروسیس بائی وچ وی سلیکٹ، آرگنائز اینڈ انٹرپریٹ انفارمیشن انپٹس ٹو کریٹ اے میننگ فل پکچر آف دا ورلڈ. اب یہاں پہ ایک جنرل بات کی گئی ہے کہ نظریہ رکھنا کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ ہم کس کو کس حساب سے ایویلیویٹ کرتے ہیں، وہ میری پرسیپشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن کنزیومرز کی پرسیپشن کیا ہوتی ہے؟ پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. کنزیومرز کی پرسیپشن برانڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اگر کسی ایک برانڈ کے مارکیٹ میں کوئی اچھا نام نہ ہو، اس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو، تو پرسیپشن اس سے ریلیٹڈ کنزیومرز کی کیا ہوگی؟ بیڈ پرسیپشن ہوگی. وہی سوچیں گے کہ اس کے پروڈکٹس میرے لیے اچھی نہیں ہیں یا اس کے پروڈکٹس ریلائبل نہیں ہیں. لیکن اگر کسی برانڈ کا مارکیٹ میں نام اچھا ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی ریپوٹیشن تو اچھی ہوگی، لیکن کنزیومر کا ان کے بارے میں جو پرسپیکٹیو ہوگا وہ بھی پھر بیٹر ہوگا، وہ بھی پھر اچھا ہوگا، جس کی بیسس پر ان کی سیلز انکریز ہو رہی ہوں گی. In marketing, perceptions are more important than reality because they affect consumers' actual behavior. ان کے ایکچوئل بیہیویئر پہ افیکٹ کرتے ہیں. ایکچوئل بیہیویئر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بائی کر رہے ہیں کسی پروڈکٹ کو، لیکن اگر ان کے پیچھے بہت سی موٹیویشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کا پرسیپشن اچھا نہیں ہے اس برانڈ سے یا اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو بائی نہیں کریں گے، ان کی جتنی بھی نیڈ ہو یا جتنے بھی ان کی بیہائنڈ موٹیویشن ہو. Consumers perceive many different kinds of information through their senses.
Perception depends not only on physical stimuli but also on the stimulus relationship to the surrounding environment and on conditions within each of us. People emerge with different perceptions of the same object because of three perceptual processes. डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं. वो क्यों रखते हैं? वो इन तीन परसेप्चुअल प्रोसेसेस की वजह से रखते हैं. वो तीन परसेप्चुअल प्रोसेसेस कौन कौन से? सिलेक्टिव अटेंशन है, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन है, सिलेक्टिव रिटेंशन है. सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? Selective attention means that marketers must work hard to attract consumers' notice. उन्हें इस चीज़ पे काम करना पड़ता है कि जो भी चीज़ वो बेच रहे हैं वो कंज्यूमर को पता चले, वो उसका नोटिस ले, वो उसको अट्रैक्ट करें चीज़ें. तो वो जो अट्रैक्ट करके उनको नोटिस देने वाली जो चीज़ है वो क्या है? सिलेक्टिव अटेंशन है. द रियल चैलेंज इज टू एक्सप्लेन which stimuli people will notice. People are more likely to notice stimuli that relate to a current need, anticipate, and whose deviations are larger than normal. मतलब क्या हुआ कि लोग ज़्यादातर किन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? जो कि करंट ट्रेंड चल रहा होता है. करंट ट्रेंड चलने का मतलब क्या है? जो आजकल इन है, फैशन में जो इन है. अब आजकल क्लोथ्स वही बिक रहे होते हैं जो फैशन में इन होते हैं, जो ज़्यादातर लोग ले रहे होते हैं, लेकिन वो क्लासेस की बेसिस पे होते हैं कि मिडिल लेवल पे कौन से कपड़े ज़्यादा पहने जाते हैं. अपर लेवल, हाई लेवल क्लासेस में, एलिट क्लासेस में कौन से जो है वो किस टाइप की ड्रेसिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो करंट नीड के ऊपर, करंट सिचुएशन के ऊपर जो है वो लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो मार्केटर्स को ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें कंज्यूमर्स को शो करें कि वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो. सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन. सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है? Selective distortion is the tendency to interpret information in a way that fits our preconceptions. जो कि हमारे preconceptions को क्या करती हैं? सही लगती है. उन चीज़ों के बेसिस पे हमें क्या करना होता है? डिस्टॉर्ट करना होता है. सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन कैन वर्क टू द एडवांटेज ऑफ मार्केटर्स विद स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स व्हेन कंज्यूमर डिस्टॉर्ट न्यूट्रल और ambiguous brand information to make it more positive. In other words, coffee may seem to taste better, a car may seem to drive more smoothly, and the wait in a bank line may seem shorter depending on the brand. कि अगर किसी ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी है, सारी बात क्या वहाँ होती है? ब्रांड की रेपुटेशन पर होती है. सारी जो मेन पॉइंट होता है वो उसकी क्वालिटी पर होता है. जिस जगह की क्वालिटी अच्छी हो, जिस जगह का नाम अच्छा हो, वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि वो ज़्यादा जाए, वहाँ उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो यहाँ पे क्या, एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि अगर मैंने ब्रांड का नेम चेंज कर दिया है, ठीक है. एक ब्रांड है जो पहले किसी नाम से थी, फॉर एग्जांपल पहले नॉर्मल कॉफ़ी शॉप के नाम से थी, ठीक है. अब उस कॉफ़ी शॉप में जो है वो लोग कॉफ़ी पीते हैं. अब मैंने उसको क्या कर दिया? एस्प्रेसो बार कर दिया, ठीक है. मैंने उसका नाम जो है वो थोड़ा स्टाइलिश सा कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया. अब क्या होगा कि मैंने दो लोगों को बिठाया. एक बंदे को पता है कि जो मैं कॉफ़ी उसको प्रोवाइड कर रही हूँ वो किस ब्रांड से, और एक बंदे को नहीं पता कि जो मैं कॉफ़ी उसको प्रोवाइड कर रही हूँ वो पुरानी वाली ब्रांड से है या नई वाली ब्रांड से, और एक को पता है. और दोनों की आंखों पे एक तरीके से हमने पट्टी बांध दिया कि वो जो भी चीज़ है जो मैं उसको प्रोवाइड कर रही हूँ वो देख ना सके. मैंने उनको कॉफ़ी प्रोवाइड की और टेस्ट करने के लिए बोली. अब दोनों के पर्सपेक्टिव अलग होंगे, दोनों के ओपिनियन उसके बारे में अलग होंगे. एक को हो सकता है टेस्ट अच्छा लग रहा हो, जिसको टेस्ट अच्छा लग रहा होगा उसको, और जिसको टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा उसको. दोनों के ओपिनियंस अलग हैं. क्यों? अब फॉर एग्जांपल कि जिस बंदे को ये बात पता थी कि ये उसी कॉफ़ी बार का है जो कि पहले किसी और नाम से था, अब वो चेंज हो गया, तो वो कहेगा उसका टेस्ट भी जो है वो कॉफ़ी का चेंज हो गया. सॉरी. तो उसको क्या लगेगा कि उसकी क्वालिटी क्या हो गई है? बेटर हो गई है. लेकिन जिसको नहीं पता कि ये सेम ही कॉफ़ी बार का है, तो उसको उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा. तो यहाँ पे सारा खेल जो है वो किसका है? ब्रांड नेम का है. कि हमने, हमारे पास जितनी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई होती है उतने ज़्यादा वहाँ के प्रोडक्ट्स को प्रेफर किया जाता है. सिलेक्टिव रिटेंशन. सिलेक्टिव रिटेंशन का मतलब ये है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ब्रांड के मुतालिक कंज्यूमर्स के माइंड में फ़िट करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स के माइंड में से निकालनी है. सिलेक्टिव रिटेंशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लिखा हुआ भी है. सॉरी.
We are likely to remember good points about a product we like and forget good points about competing products. ٹھیک ہے، جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، گڈ پوائنٹس کو ریممبر کرتے ہیں، مطلب اس کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ بھائی وہ پروڈکٹ میری پسند کیا تو اس کے بارے میں یہ اچھی چیز ہے. اینڈ forget good points about competing products، اور اس کے مقابلے میں جو کمپیٹنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم گڈ پوائنٹس کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ ہماری پسند کی نہیں ہوتی. سلیکٹیو ریٹینشن اگین ورکس ٹو دا ایڈوانٹیج آف اسٹرانگ برانڈس. یہاں پہ بھی اسٹرانگ برانڈس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے کہ جن کی ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے. اٹ آلسو ایکسپلینس وائی مارکیٹرز نیڈ ٹو یوز ریپوٹیشن ٹو میک شیور دیئر میسج از ناٹ اوور لیڈ. یہ سلیکٹیو ریٹینشن والا جو کانسیپٹ ہے کہ کون سی انفارمیشن مجھے زیادہ دکھانی ہے کنزیومر کو، یہ کس بیسس پر ہے کہ جو بھی کنزیومر ہے وہ یہ نہ بھولے کہ جو برانڈ ہے اس کا پرپس کیا ہے. اور مارکیٹرس کو وہ میسیج بار بار کنزیومر کو دکھانا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کی میموری میں ریفریش رہے ہمیشہ. وہ جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کی میموری میں، کنزیومر کی میموری میں ہمیشہ ریفریش رہے. تو یہ 3 پرسیپچول پروسیسز تھے جن کی بیسس پہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی آبجیکٹ کو یا ایک ہی پروڈکٹ کو ڈفرینٹ پیپل ڈفرینٹ طریقے سے ایویلیویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ لرننگ ہے. لرننگ کا ایک کانسیپٹ بہت سمپل سا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بیہیویئر کے اندر چینج آتا جاتا ہے جیسے جیسے ٹائم چینج ہوتا جاتا ہے، یا جیسے جیسے جو ہے وہ ہمارے ایکسپیرینسز چینج ہوتے جاتے ہیں تو ہمارے بیہیویئر میں چینج ہوتا جاتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک اسمال بیبی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ کسی کے بھی سامنے کچھ بھی بیٹھ کے بول دیتا ہے. اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے سامنے کیا بات کرنی ہے، کس کے سامنے کیا بات نہیں کرنی. لیکن ود ٹائم جیسے جیسے وہ میچیور ہوتا جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کس کے سامنے کون سی بات کرنی ہے اور اس کو کس کے سامنے کون سی بات نہیں کرنی. تو یہ اس کی لرننگ کی بیسس پہ ہوتا ہے، وہ یہ سیکھتا ہے چیزیں. تو لرننگ بیسکلی یہی ہے کہ ہم اپنے پاس ایکسپیرینسز سے سیکھتے جاتے ہیں اور اپنے کرنٹ بیہیویئر کو چینج کرتے جاتے ہیں. Most learning theorists believe that learning is produced through the interplay of drives, stimuli, cues, responses and reinforcement. یہ مطلب کہ ہمیں کون سی چیز ہمیں جو ہے وہ شو کی جاتی ہے اس کی بیسس پہ ہم لرننگ کرتے ہیں، کون سے رسپانسز شو کیے جاتے ہیں ان کی بیسس پہ ہم لرننگ کرتے ہیں، کون سے ریوارڈس یا پنشمنٹس ہمیں دی جاتی ہیں ان کی بیسس پہ ہم لرننگ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے بہت چھوٹا سا، ہیڈنک بائس کا. ہیڈنک بائس کیا ہے؟ کنزیومرز بلیم پروڈکٹس اینڈ مارکیٹرز فار پیکیجنگ, quality, websites and so on rather than accepting their own mistakes like doesn't follow proper guidelines on how to use a product. Hedonic bias ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے مارکیٹرز کے لیے جو کہ یہ بتاتا ہے کہ کنزیومر زیادہ تر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کو ہی بلیم کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے، لائک ان کی پیکیجنگ کے لیے، ان کی کوالٹی کے لیے، ان کی ویب سائٹس کے لیے اور دوسری اور چیزوں کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ پروڈکٹ کو صحیح سے نہ یوز کرنے کی اپنی مسٹیک کو ریئلائز کریں. کیونکہ آج کل لوگ اپنی مسٹیک ریئلائز نہیں کرتے، وہ ریدر دین کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کنزیومرز بھی زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کو صحیح سے یوز کرنا یا ان کی گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کرتے اور وہ یہ بلیم کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز جو تھیں وہ صحیح نہیں تھیں یا جو بھی برانڈ ہے اس کی پروڈکٹ کوالٹی صحیح نہیں ہے. تو یہ ایک اس سے جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں، ہیڈنک بائس بولتے ہیں. اس کے بعد ہے ایموشنز. ایموشنز کیا ہوتی ہیں؟ فیلنگس ہوتی ہیں. کنزیومر رسپانسز میں بھی ایموشنل ان موکنگ ڈفرینٹ کائنڈس آف فیلنگ. کنزیومر کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے؟ ایموشنل رسپانس بھی ہو سکتا ہے. اب برانڈ اور پروڈکٹ میں میک اے کنزیومر فیل پراؤڈ, ایکسائٹیڈ اور کانفیڈنٹ اینڈ ایڈ میں کریٹ فیلنگس آف امیوزمنٹ, ڈسگسٹ اور ونڈر. ایسی بہت سی برانڈس یہاں پہ موجود ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، کنزیومر کے اندر کچھ ایکسائٹمنٹ پروڈیوس کرتی ہیں، کانفیڈنس پروڈیوس کرتی ہیں اور پراؤڈ فیل کرواتی ہیں. ٹھیک، لائک اگر ہم دیتے ہیں آئی فون کی ایگزامپل لے لیتے ہیں تو جو کنزیومرز جو آئی فون کو پرچیز کرتے ہیں، ویسے تو آئی فون جو ہے وہ ہمارے لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ری سیل بھی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ خرید کے دوبارہ بھی اس کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کو پراپرلی یوز کرتے ہیں ان کنزیومرز کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ یوز کرتے ہیں تو وہ فیل پراؤڈ کرتے ہیں، پراؤڈ فیل کرتے ہیں. وہ پراؤڈ فیل کیوں کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو آئی فون یوزرس ہیں، ہمارا تو اسٹیٹس الگ ہے، ہمارا تو لیول الگ ہے. تو کچھ برانڈس لائک آئی فون کنزیومرس کو پراؤڈ فیل کرواتے ہیں تو ان کے ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں. جب ایموشنز اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسی چیز کو پرچیز کرنا کنٹینیو رکھتے ہیں، اسی چیز کو بائی کرنا پریفر کرتے ہیں.
اسی طریقے سے کچھ ایڈس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت حیران کر دیتے ہیں کہ یہ چیز بھی پاسبل ہے، یا اس طریقے سے بھی پاسبل ہے، یا یہ چیز بھی مارکیٹ کے اندر ان ہو گئی ہے تو اس کو ٹرائی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ بینیفیشیل ہو اس کے اندر. تو وہ بھی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ہماری کہ اس کو ٹرائی تو کرنا چاہیے یار ایٹ لیسٹ. تو وہ چیز کیا ہے کہ مارکیٹنگ اس طریقے سے کی گئی، وہ ایڈس اس طریقے سے بنائے گئے کہ کنزیومرز اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور پھر ہمارے جو ہے وہ پروڈکٹس سیل آؤٹ ہوئے. Brands like Hillmark, McDonald's and Coca-Cola have made an emotional connection with loyal customers for years. میکڈونلڈ کا کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ میکڈونلڈ کا میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کے فوڈ بہت اچھا ہے، اس کا فاسٹ فوڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے. پھر میکڈونلڈ جو ہے وہ ایک اسٹیٹس کے اوپر بھی آ جاتی ہے بات کہ میکڈونلڈ کا جو ہے وہ زنگر ٹرائی کیا ہے، تم نے میکڈونلڈ کی یہ چیز ٹرائی کی ہے. تو یہ اس طریقے سے جو کنزیومرز ہوتے ہیں وہ آپس میں بھی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اپنے ریلیشنس کے اندر، اپنے جو ہے وہ گیدرنگس کے اندر. Marketers are increasingly recognizing the importance of consumer emotions and responses, especially if they are rooted in some functional or rational aspects of brand. کیا یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ مارکیٹرز آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کنزیومرز کے ایموشنس کو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کیونکہ ایموشنل چیزوں سے جب انسان اٹیچ ہوتا ہے تو وہ اتنی جلدی اس چیز کو ایک طریقے سے لیو نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے. Some brands have tapped into the hip hop culture and music to market a brand in a modern cultural way. کچھ برانڈس کیا کرتی ہیں کہ اس طریقے کا انوائرمنٹ بنا دیتی ہیں، جیسے کچھ ریسٹورینٹس کے اندر اس طریقے کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ بہت چیئرفل ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کسی کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کوئی سیلیبریشن کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ سانگس لگا سکتے ہیں، وہاں کی فوڈ کوالٹی اچھی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جانا پریفر کرتے ہیں. سوری. لاسٹ ٹاپک از میموری. لاسٹ ٹاپک از میموری. میموری کیا ہے کہ ہمارے پاس دو ٹائپس کی میموری ہوتی ہے، ایک تو لانگ ٹرم میموری ہے، ایک شارٹ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری کا سمپل سا کانسیپٹ یہ ہے جو لانگ ٹرم تک ہمیں یاد ہے، ایک زیادہ جو ہے وہ ٹائم تک ہماری میموری کے اندر وہ چیز ریفریش ہے. تو لانگ ٹرم میموری کے اندر جو چیزیں جاتی ہیں وہ زیادہ ٹائم تک ہمیں کیا ہوتی ہیں، یاد رہتی ہیں، ریفریش رہتی ہیں. شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ لمیٹیڈ ٹائم تک وہ ہمیں یاد رہتی ہیں، ٹیمپریری ہوتی ہیں اور اس ٹائم کے بعد ہم بھول جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم لیکچر لیتے ہیں، کسی بھی ٹیچر کا کوئی لیکچر ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم غور سے سن رہے ہیں یہ ہمارے مائنڈ میں ہمیشہ کے لیے ریفریش رہیں گی، کہ یہ مجھے یاد رہیں گے، اس کو مجھے نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مے بی پاسبل کہ جب ہم گھر جائیں، گھر جانے کے بعد ہم ان چیزوں کو اگر ریوائز نہ کریں تو وہ چیز کیا ہو میری میموری سے کٹ آف ہو جائے، میری میموری سے ریموو ہو جائے. تو وہ کہتی ہے وہ شارٹ ٹرم میموری کے اندر سیو ہو جاتی ہے، لیکن اس کو لانگ ٹرم میموری میں لے جانے کا جو ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کریں. جب ہم اس چیز کو بار بار ریویژن میں لے کر آتے ہیں تو وہ ہمارے لانگ ٹرم میموری کے اندر بیٹھ جاتی ہے. فار ایگزامپل کہ اگر ایک چھوٹے سے بچے کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو بڑوں سے کس طریقے سے پیش آنا ہے، یا اس کو ادب نہیں پتہ کہ کس طریقے سے کرنا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے. جب ہم اس کو بار بار اس چیز کے اوپر ڈانٹتے ہیں، اس کو بار بار اس چیز کے اوپر جو ہے وہ سمجھاتے ہیں تو ایک دفعہ وہ کرتا ہے، پھر وہ ہماری ڈانٹ یا ہماری جو بھی ایڈوائس ہوتی ہے وہ بھول جاتا ہے. پھر ہم اس کو اگین دیتے ہیں، اگین وہی والا جو ہے وہ رسپانس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. اگین 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 ہوتا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے، اس کے مائنڈ میں وہ اس طریقے سے فٹ ہو جاتا ہے جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد ہو. تو دو طریقے کی میموریز ہیں، لانگ ٹرم میموری، شارٹ ٹرم میموری. ہونا یہ چاہیے مارکیٹرس کو ایسے ایڈورٹیزمنٹس بنانا چاہیے جو کنزیومرس کے ایموشنز، ان کے پرسپیکٹیوز، ان کے موٹیویشنز، ان کی لرننگ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے ان کی میموری میں لانگ ٹرم میموری کے اندر چلے جائیں. جب وہ لانگ ٹرم میموری میں چلے جاتے ہیں اور کافی ٹائم تک یاد رہتے ہیں تو کنزیومرس کیا کرتے ہیں، اسی برانڈس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. کسی بھی چیز کی نیڈ کے لیے جب انہیں اسی پروڈکٹ کی نیڈ جو ہے وہ ہوتی ہے تو پھر ان کے مائنڈ میں فوراً کلک ہو جاتا ہے کہ مجھے اس برانڈ سے پرچیز کرنا چاہیے یا اس برانڈ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے.
ایک یہاں پہ ماڈل ڈسکس کیا گیا ہے ایسوسیٹیو نیٹورک میموری ماڈل. ایسوسیٹیو کا مطلب ہوتا ہے لنکڈ ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہونا. نیٹورک میموری ماڈل نوٹس کے اندر اگر ہم اس کو بات کریں یا میں اس کو ایز اے ٹری یا گراف اسٹرکچر میں بات کروں ڈیٹا اسٹرکچر کے کانسیپٹ میں، تو نوٹس کیا ہوتی ہیں؟ وہ چیز جو کہ انفارمیشن کنٹین کرتی ہے. اور ایجز یا لنکس کیا ہوتا ہے؟ ان کے بیچ میں کنیکشنز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ نوڈس کیا ہے؟ لانگ ٹرم میموری. ایل ٹی ایم ہم نے کہہ دیا کہ نوڈ ہے، اور لنک کیا ہے؟ کنیکشن آف نوڈس ہے. اب جب ہم چیزوں کو اپنی میموری کے اندر ایک دوسرے سے لنک کر دیتے ہیں تو اس پوائنٹ پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں زیادہ اچھے سے یاد رہتی ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر ہم اس کانسیپٹ کو ایسوسیٹیو نیٹورک میموری ماڈل کو لنک کرتے ہیں ڈیٹا اسٹرکچر سے کہ اس کے اندر بھی نوٹس کا اور ایجز کا کانسیپٹ تھا، تو ہمیں یہ اچھے سے یاد رہے گی. اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا اسٹیمولس رسپانس ماڈل، اگر میں نے اس کو یاد رکھا اور لینئر ریگریشن کو میں سمجھنے بیٹھی تو میں اگر دونوں چیزوں کو لنک کر دوں گی تو میرے پاس میموری میں وہ دونوں چیزیں کیا ہوں گی؟ زیادہ اچھے سے بیٹھ جائیں گی اور مجھے ریفریش رہیں گی. دس نیٹورک کین اسٹور اینی ٹائپ آف انفارمیشن. یہ نیٹورک کوئی بھی ٹائپ آف انفارمیشن میموری کے اندر اسٹور کر سکتا ہے. وہ انفارمیشن کوئی وربل ہو سکتی ہے، ایبسٹریکٹ ہو سکتی ہے، ویژول یا کانٹیکسچوئل کسی بھی ٹائپ کی ہو سکتی ہے. کنزیومر برانڈ نالج از آلسو اے نوڈ ان نیٹورک ود اے ویرائٹی آف لنکڈ ایسوسیشن. کنزیومر برانڈ نالج، کنزیومر کی جو برانڈ نالج ہوتی ہے کہ وہ کسی برانڈ کے بارے میں کتنا جانتا ہے، وہ کیا ہے؟ نوڈ ہے نا نیٹورک میں ود اے ویرائٹی آف لنکڈ ایسوسیشن. اب یہاں پہ ہمارے پاس لنکڈ ایسوسیشن کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے ایموشن سے وہ برانڈ لنکڈ ہو، لائک جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ جوائے سے لنکڈ ہو، کوئی کسی جگہ پہ اسے جا کے زیادہ خوشی ملتی ہو، کسی برانڈ کے اندر اس کے کچھ ریلیٹیوز ہوں، اس کے کچھ فرینڈس ہوں، یا پھر ان سے اچھی کوآرڈینیشن ہو جائے تو ایموشن سے بھی لنکڈ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پراؤڈنیس سے بھی لنکڈ ہو سکتا ہے، لائک آئی فون کا جو کانسیپٹ تھا. تو جب ہم برانڈ نالج کو ڈفرینٹ چیزوں سے کنزیومر کے ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پروسیسز سے لنک کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کنزیومر کے مائنڈ کے اندر وہ برانڈ نالج زیادہ اچھے سے فٹ ہو جاتی ہے. برانڈ ایسوسیشن انکلوڈس آل برانڈ ریلیٹڈ تھاٹس. برانڈ ایسوسیشنس میں کیا ہے؟ ساری برانڈ ریلیٹڈ تھاٹس ہیں، پرسیپشنس ہیں اور فیلنگس ہیں. ان دس کانٹیکسٹ وی کین تھنک آف مارکیٹنگ. اس میں اب مارکیٹنگ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایز اے وے آف میکنگ شیور کنزیومرز ہیو پروڈکٹ اینڈ سروس ایکسپیرینسز دیٹ کریٹ دا رائٹ برانڈ نالج اسٹرکچرز اینڈ مینٹین دیم ان میموری. کہ کنزیومرز نے جب وہ پروڈکٹ لی ہے، وہ سروس لی کسی برانڈ سے یا میری برانڈ سے، تو مارکیٹرز میرا کام کیا ہوگا؟ پھر میں اگر مارکیٹنگ کر رہی ہوں تو میرا کام کیا ہوگا کہ اس کی اس پازیٹیو نالج کو اس کے مائنڈ میں ریفریش رکھنا اور نیگیٹیو نالج کو وہاں سے سک کر لینا. تو یہ مارکیٹرز کا کام ہے. اچھا، میموری کے دو پروسیسز ہوتے ہیں یہاں پہ، میموری انکوڈنگ ہے، میموری ریٹریول ہے. انکوڈنگ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم کنزیومر کے مائنڈ کے اندر اس چیز کو کس طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں، اور وہ تھرو ایڈورٹیزمنٹ بھی ہو سکتا ہے، تھرو جو ہے وہ میسیجز بھی ہو سکتا ہے، تھرو جو ہے وہ اسپانسرشپ جو ہے وہ ای میلس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے، یا ہم انسٹاگرام پہ ایڈورٹیزمنٹ چلا سکتے ہیں، فیس بک پہ ایڈورٹیزمنٹس چلا سکتے ہیں، گوگل ایڈورٹیزمنٹس یوز کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم انکوڈنگ کرتے ہیں. اور مائنڈ میں میموری انکوڈنگ پروسیس ہی یہ ہے کہ میموری کے اندر کسی چیز کو بٹھانا، اس کو انکوڈ کرنا. انکوڈ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوڈ کر کے اس کو فٹ کر دینا. پھر ریٹریول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیکوڈ کر کے اس کو ریڈ کرنا. تو ریٹریول میں کیا ہوگا کہ ہم اسی میموری کو جو ہم نے اپنے مائنڈ کے اندر انکوڈ کیا اس کو کس طریقے سے گیٹ کرتے ہیں، اس میں سے انفارمیشن کس طریقے سے گیٹ کرتے ہیں. تو یہ دو پروسیسز ہیں. اس کے بعد ہے فیکٹس اباؤٹ میموری ریٹریول. میموری ریٹریول کے بارے میں کچھ فیکٹس ہیں، وہ کیا ہے؟ دا پریزنس آف ادر پروڈکٹ انفارمیشن ان میموری کین پروڈیوس انٹرفیرنس افیکٹس اینڈ کاز اس ٹو آئدر اوور لک اور کنفیوز نیو ڈیٹا. کچھ ادر پروڈکٹ کی انفارمیشن بھی اگر ہمارے مائنڈ میں موجود ہوتی ہے، ایک برانڈ ہے، ٹھیک ہے، یا ایک پروڈکٹ ہے، اور سملر پروڈکٹس کی میں انفارمیشن رکھتی ہوں اپنے یا کنزیومرس کو شو کرواتی ہوں، تو وہ کیا بتا سکتا ہے؟ اس میں سے کیا ہوگا کہ کنزیومرس انٹرفیرنس کرنا شروع کر دیں گے ان کے افیکٹس کو، کہ اس پروڈکٹ کا یہ افیکٹ ہے. تو ہو سکتا ہے اب جو پروڈکٹ ہے اس کا بھی یہی افیکٹ ہو.
The time between exposure to information and encoding has been shown generally to produce only gradual decay. Information may be available in memory but not be accessible for recall without the proper retrieval cues or reminders. इसका मतलब ये है कि एक जगह पे मैंने किसी ब्रांड के बारे में एक बहुत अच्छा सा एडवर्टीजमेंट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर भी कर लिया, उसको याद भी रख लिया, लेकिन अब मेरी मेमोरी में वो रिफ़्रेश नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसको रिट्रीव नहीं कर रही, मैं उसको बार बार कॉल नहीं कर रही। हम एक चीज़ को बार बार कॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो वो हमें याद रहती है, लेकिन मैं उसको रिकॉल नहीं कर रही हूँ। तो उसको रिकॉल करने का काम भी क्या है, मार्केटर्स का काम है। अब वो किस तरीके से रिकॉल करते हैं, जैसे हमारे पास आजकल SMS आ रहे होते हैं, अब तो व्हाट्सएप पे भी जो है वो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करती हैं कि जो है वो अब न्यू कलेक्शन आई है, ये कलेक्शन आप चेक करें। जो जो जिस कंज्यूमर्स का वो डाटा गेट करते हैं, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं, और बोर्ड्स लगाते हैं, बिल बोर्ड्स लगाते हैं, पैम्फलेट्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेमोरी रिट्रीवल के लिए यूज़ की जाती हैं और कोडिंग के लिए भी यूज़ की जाती हैं। अच्छा, आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरे ख्याल है सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 2 ही टॉपिक्स रह गए, एक तो 5 स्टेज मॉडल है और एक इसके बाद एक और टॉपिक है। तो इन 2 टॉपिक्स को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much for your time.